पर्पस वो वजह होती है जो आपको आपके बिस्तर में से बाहर निकाले और कहे भी ये काम करो। अपनी बॉडी को एक्टिव रखने का राज ये है कि आप अपने माइंड को एक्टिव रखें। अगर आप किसी से नाराज हैं और आपका दिल कर रहा है कि आप उसके मुंह के ऊपर मुक्का मारें, कहते हैं कि बिल्कुल ठीक है, आपको मारना चाहिए। जापानी कहते हैं कि आप जो कुछ मर्जी करें लेकिन आप कभी रिटायर ना हो। जब हम बहुत ज्यादा बैठ के काम करते हैं तो हमारी उम्र बहुत तेजी से बढ़ती है। एक और फैक्टर है जिसे कहा जाता है कि वो लंबी उम्र का कातिल, और वो है स्ट्रेस। है कि मल्टीटास्कर्स जो होते हैं वो प्रोडक्टिव नहीं होते। कि मेरा ये वजूद किस लिए है, मेरी ये एग्जिस्टेंस किस लिए है, मैं ये जो 70 किलो का, 80 किलो का, 90 किलो का बंदा हूँ, ये किस लिए हूँ। आज हमारे पास किताब है इकिगाई। इसके नीचे जो सब टाइटल लिखा हुआ है वो है द जापानीज सीक्रेट टू अ लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ। तो ये दो राइटर हैं इसके, एक है हेक्टर ग्रेशा और दूसरे हैं फ्रांसिक मिरालीज। तो इन दोनों ने जापान के कई विजिट किए, वहाँ के लोगों की ज़िंदगी को, ख़ास तौर पर जो दूर अफरादा जजीरे थे उनकी ज़िंदगी को देखा। और स्पेशली वहाँ पे एक जजीरा है ओकिनावा, वहाँ पे लोगों की उम्रें बहुत ज़्यादा तवील होती हैं। 100 साल से भी ज़्यादा उम्र के लोग अक्सर बागों में, खेतों में काम करते हुए नज़र आते हैं। इन्होंने उस पे जनरली उस पे, और इसमें काफ़ी दूसरी रिसर्चेस भी आ जाती हैं, यूरोप की रिसर्चेस या दीगर जो चल रही हैं। इसमें जो टॉपिक्स हैं वो एक तो ये है लॉन्जेविटी, उम्र का ज़्यादा होना, यानी तवील उम्र पाना और सेहतमंद उम्र पाना, और दूसरा इकिगाई का इसमें कॉन्सेप्ट है। इकिगाई एक, अब सिंपली ये वर्ड बार बार आएगा तो इसका मतलब, सिंपल वर्ड्स में इसका मतलब है पर्पस ऑफ लाइफ। तो अगर आप एक अच्छी और खुशगवार और भरपूर जिंदगी गुजारना चाहते हैं तो आपका कोई पर्पस ऑफ लाइफ होना चाहिए। अब इसमें वो कहते हैं कि इस बात को इतना सीरियस लेने की भी ज़रूरत नहीं है कि अब अगर किसी को लगता है कि उसका मकसद हयात नहीं है तो वो ढूंढने लग जाए। तो वो कहता है कि ऐसा नहीं है। आप मकसद, हर वो काम होता है जिसको करते हुए आप उसमें खो जाएं। तो बहुत सारे ऐसे काम हैं जिन्हें हम करते हैं और हमें वक्त के गुजरने का पता ही नहीं चलता। तो कहता है कि उन कामों की एक फहरिस्त बनाएं। खैर ये आगे टॉपिक आएगा, ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था, तो हम समरी की तरफ चलते हैं। जापानी कहते हैं कि आप जो कुछ मर्जी करें लेकिन आप कभी रिटायर ना हो। जब आप रिटायर हो जाएंगे तो तब आप को डिप्रेशन भी होगा, परेशानी भी होगी, बीमारियां भी होंगी, मसाइल होंगे। ओकिनावा एक जजीरा है जहाँ पे लोगों की उम्रें सबसे ज्यादा होती हैं इस वक्त पूरी दुनिया में। वाहिद बाकी इलाके भी हैं लेकिन सबसे ज़्यादा जो एवरेज एज है वहाँ पे मौजूद है। तो उनके अंदर कुछ चीज़ें हैं कि उनके अंदर एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कम्युनिटी है कि वो आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, वो गैदरिंग्स करते हैं, और उनका क्लियरली डिफाइंड इकिगाई होता है, यानी क्लियरली डिफाइंड उनका पर्पस ऑफ लाइफ होता है। और वो हेल्थफुल जापानीज डाइट का इस्तेमाल करते हैं। अब हेल्थफुल जापानीज डाइट में वो उनकी जो डाइट होती है वो वेजिटेबल्स पे और फिश पे और राइस पे मुश्तमिल होती है। जापान के अलावा दुनिया में 5 ब्लू जोन्स हैं जहाँ पे उम्रें बहुत ज़्यादा होती हैं। तो वहाँ पे लोगों में कुछ मुश्तरका
عادات ہیں وہ یہ ہے کہ ان کی خوراک جو ہے وہ سبزیوں سے بھرپور ہوتی ہے، اور ان کے جو کلوز نٹ گروپس ہوتے ہیں دوستوں کے، اور وہ روزانہ 1 یا 2 گلاس وائن پیتے ہیں، اور وائن سے مراد انگوروں کی شراب کو، اور وہ دوسروں کی ہیلپ کرتے ہیں، اور ان کے براڈ سرکلز آف فرینڈز ہوتے ہیں، اور ان کے گڈ فیملی ریلیشنز ہوتے ہیں، اور وہ واکس کرتے ہیں، اور گارڈننگ سے ان کی دلچسپی ہوتی ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ایک لمبی اور خوشگوار زندگی کی طرف ہمیں لے جاتی ہیں۔ ان میں ایک یہ ہے کہ آپ کا جو مائنڈ ہے، اب مائنڈ اور برین میں فرق ہوتا ہے۔ برین جو ہے ہمارا وہ فزیکل یہ چیز ہے جو مادہ ہے، اس کی فنکشننگ کو ہم مائنڈ کہتے ہیں۔ تو کہتا ہے کہ آپ اگر لمبی اور خوش زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو آپ کا اڈاپٹیبل مائنڈ ہونا چاہیے، اور جتنا زیادہ ایکٹیو اور اڈاپٹیبل مائنڈ ہوگا اتنے زیادہ آپ جو ہیں وہ جوان رہیں گے دیر تک۔ ایک اور فیکٹر ہے جسے کہا جاتا ہے کہ وہ لمبی عمر کا قاتل ہے، اور وہ ہے سٹریس۔ سٹریس جو ہے ہمارے اندر وہی کام کرتی ہے جب کسی آدمی کے پیچھے شیر لگا ہوا ہو اور اسے پتا ہو کہ اب میں نے مر جانا ہے یا بچ جانا ہے یا مر جانا ہے، وہ والی کیفیت۔ آج کل ہمارے پیچھے شیر نہیں لگتا، لیکن کیفیت وہی، تاریخ ہارمونز وہی ریلیز ہوتے ہیں، اور ہمیں جو سٹریس ہوتی ہے اپنے ریلیشن شپس کی وجہ سے یا فیملی میٹرز یا فائنینشیل میٹرز کی وجہ سے تو یا ہیلتھ میٹرز کی وجہ سے، تو وہ ہارمونز وہی ریلیز ہوتے رہتے ہیں۔ اب پرانے زمانے کی جو سٹریس تھی جنگل والے آدمی کی، وہ تو شیر پیچھے لگا، یا تو آپ کو شیر کھا گیا یا آپ بچ گئے۔ اگر کھا گیا تو قصہ ختم، اگر آپ بچ گئے ہیں تو وہ سٹریس جتنی دیر شیر پیچھے لگا تھا اتنی دیر تھی، بعد میں آپ نارمل ہو، اس کا باقاعدہ فائدہ ہوتا تھا آپ کو۔ اب جو سٹریس جو ہے وہ ہمیں اپنے ریلیشن شپس کی وجہ سے آتی ہے، فائنینشیل میٹرز کی وجہ سے آتی ہے، یا ہیلتھ کی وجہ سے آتی ہے، ایموشنل سٹریس آتی ہے، وہ کئی دنوں بعد کئی ہفتوں اور مہینوں پہ طویل ہوتی ہے۔ تو اس کی وجہ سے ہمارا جو لانجیوٹی ہے اس کا ایک ٹاپ کلر جو ہے اس وقت وہ سٹریس ہے۔ سٹریس ہمارے ٹیلومیئرز کو کم کرتی ہے۔ اب ٹیلومیئرز کروموسومز کے اینڈ پہ وہ سرے ہوتے ہیں جو ہمارے سیلز کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں۔ اب جب ایک بندہ پیدا ہوتا ہے اس کے ٹیلومیئرز جو ہیں وہ بڑے ہوتے ہیں، آہستہ آہستہ وہ چھوٹے ہوتے جاتے ہیں، اینڈ پہ وہ اتنے چھوٹے ہو جاتے ہیں کہ وہ سیلز کو مزید ڈیوائیڈ کرنے میں کوئی فنکشن ادا نہیں کرتے۔ ہم نے دیکھا بوڑھے لوگوں کی ہاتھوں کی سکن جو ہے وہ بڑی کھردری اور سخت ہو جاتی ہے، ایسے اوپر ٹکڑیاں سی بنی ہوتی ہیں، تو وہ ڈیڈ سیلز ہوتے ہیں، سیلز کو مزید وہ ڈیوائیڈ نہیں کر پاتی ان کی باڈی، کیونکہ ان کے ٹیلومیئرز جو ہیں وہ ختم ہو چکے ہوتے ہیں۔ تو یہ سیلولر لیول پہ ایجنگ کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے ٹیلومیئرز کا کانسیپٹ۔ تو وہ کہتا ہے کہ سٹریس جو ہے ہمارے ٹیلومیئرز کو کمزور کر دیتی ہے، اور آپ جتنی زیادہ سٹریس دیر تک لیں گے ٹیلومیئرز اتنے کمزور ہوں گے، آپ کی سیل ڈویژن اتنی، سیلز تو ظاہر روزانہ کروڑوں اربوں کی تعداد میں ہماری باڈی میں مرتے ہیں، تو کروڑوں اربوں کی تعداد میں نئے سیل پیدا ہوتے ہیں، اس میں ٹیلومیئرز کا بڑا رول ہوتا ہے۔ اگر ٹیلومیئرز سٹریس کی وجہ سے کمزور ہو جائیں گے تو پھر سیل ریپلیسمنٹ نہیں ہوگی، جب سیل ریپلیسمنٹ نہیں ہوگی تو ڈیفینیٹلی ہماری عمر جو ہے وہ کم ہوگی۔ اب سٹریس کو ختم کرنے کے لیے مختلف ٹیکنیکس ہیں، ان میں یہ ہے کہ آپ ایک یہ بتائیں انہوں نے کہ مائنڈفل میڈیٹیشن کریں۔ مائنڈفل میڈیٹیشن یہ ہے کہ ایک تو ہوتی ہے کنسنٹریشن والی میڈیٹیشن کہ آپ موم بتی کو دیکھ رہے ہیں، آپ کسی ورڈ کو دیکھ رہے ہیں یا آپ نے کچھ امیجن کیا ہے۔ ایک ہوتی ہے مائنڈفل میڈیٹیشن، اس میں آپ نے کرنا کچھ نہیں ہوتا، بس آپ کے جو خیالات آ رہے ہیں آپ ان کو دیکھیں اور ان میں کھوئے بغیر ان کو دیکھیں۔ یعنی ہمیں جو آٹو گیئر لگا ہوتا ہے نا ہمارے خیالات کے 24 آورس، کہ ہم کبھی یہ خیال آ رہا ہے، کبھی وہ خیال آ رہا ہے، کبھی یہ خیال پریشان کر رہا ہے، اس سے نکلے تو اگلا، اس سے نکلے تو اگلا، ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم ایک خیال سے دوسرے میں
کھو جاتے ہیں. تو وہ کہتا ہے کہ مائنڈفل میڈیٹیشن کا مطلب یہ ہے کہ اس آٹو گیئر کو آپ نے صرف بند کرنا ہے اور آپ نے جو بھی خیال آ رہا ہے اسے آپ نے صرف دیکھنا ہے کہ مجھے یہ خیال آ رہا ہے. تو کرنا آپ نے کچھ بھی نہیں ہے, اس خیال میں کھو نہیں جانا. اگر آپ کو غصہ آ رہا ہے تو اس غصے کو دیکھنا ہے کہ مجھے غصہ آ رہا ہے, کہاں سے آ رہا ہے, کون سے خیال سے آ رہا ہے, یہ خیال کہاں سے اٹھ رہا ہے, یا میں پریشان ہو رہا ہوں تو کس خیال کی وجہ سے. تو یہ مائنڈفل میڈیٹیشن. وہ کہتا ہے کہ اس کی پریکٹس آپ روزانہ کریں تو سٹریس کو کافی حد تک اس سے کم کیا جا سکتا ہے. جب ہم بہت زیادہ بیٹھ کے کام کرتے ہیں تو ہماری عمر بہت تیزی سے بڑھتی ہے. ہم کس طرح سے ایک لیس سیڈنٹری لائف گزار سکتے ہیں, اس کتاب میں انہوں نے کچھ سیڈنٹری کہتے ہیں جو بالکل سست روی سے زندگی ہم گزار رہے ہوتے ہیں. تو اس میں انہوں نے کچھ مشورے دیے ہیں کہ جب بھی آپ کام پہ جائیں تو کوشش کریں کہ چل کے جائیں. واک ٹو ورک اور جسٹ گو آن اے واک فار ایٹ لیسٹ 20 minutes ایچ ڈے. Use your feet instead of an elevator or escalator. This is good for your posture, your muscles and your respiratory system. سیڑھیوں کا استعمال کریں لفٹ کی بجائے. Participate in social or leisure activities so that you don't spend too much time in front of television. Replace your junk food with fruit and you will have less of an urge to snack and more nutrients in your system. Get the right amount of sleep. 7 to 9 hours is good, but any more than that makes us lethargic. Play with children or pets. Join a sports team. This not only strengthens the body but also stimulates the mind and boosts self-esteem. Be conscious of your daily routine in order to detect harmful habits and replace them with more positive ones. یہ انہوں نے کچھ ٹیکنیکس بتائی ہیں کہ جس سے آپ جو ہے اپنی روٹین میں پازیٹیو چیزیں لے کے آ سکتے ہیں. نیند بہت ضروری ہے ایک لمبی اور خوشگوار زندگی کے لیے. 7 سے 9 گھنٹے نیند بہت ہی ضروری ہے. اس میں انہوں نے ایک مثال دیا کہ وہ ماڈلز جو ماڈلنگ کرتے ہیں, جو ماڈلز فیمیلز, ینگ فیمیل اینڈ میل, تو ظاہر ہے انہوں نے ایک آئیڈیل اپنی باڈی فگر ایکسپریشن ہر چیز شو کرانے ہوتے ہیں جب وہ کیٹ واک کرتے ہیں. تو کہتا ہے کہ اس سے پہلے وہ 9 سے 10 گھنٹے نیند کرتے ہیں سارے ماڈلز جو ہیں, تاکہ وہ فریش نظر آئے. لازمی وہ کرتے ہیں 9-10 گھنٹے 11 گھنٹے جتنا وہ سو سکتے ہیں وہ سوتے ہیں. آگے وہ کچھ اینٹی ایجنگ ایٹیٹیوڈز کے بارے میں بات کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ اپنی باڈی کو ایکٹیو رکھنے کا راز یہ ہے کہ آپ اپنے مائنڈ کو ایکٹیو رکھیں, اور جب آپ کو مشکلات درپیش ہوں تو آپ چھپ کے نہ بیٹھ جائیں, بلکہ آپ ایکٹیولی اپنے مائنڈ کو یوز کریں ان پرابلمس کو سالو کرنے کے لیے, اور ایک ایکٹیو لائف جو ہے آپ گزاریں. یہاں پہ ایک سوال کا انہوں نے ذکر کیا, کہتا ہے کہ آپ اپنے آپ سے پوچھیں جب بھی آپ پریشانی اور مشکل میں ہوں اور بہت زیادہ آپ کو لگے کہ مایوسی ہے, تو آپ اپنے آپ سے سوال پوچھیں کہ میں اس وقت بھی خودکشی کیوں نہیں کرنا چاہوں گا. یعنی عام طور پر لوگ یہ اپنے آپ سے کہتے ہیں نا کہ یار میں تو خودکشی ہی کر لوں تو بہتر ہے. تو وہ کہتا ہے کہ آپ اپنے آپ سے سوال پوچھیں کہ میں ان حالات کے باوجود بھی اگر میں اپنے آپ سے یہ سوال پوچھوں کہ میں خودکشی کیوں نہیں کرنا چاہوں گا, تو اس کا جواب آپ ڈھونڈیں تو آپ کے پاس بہت سارے اس کے جواب آ جائیں گے. ہو سکتا ہے آپ کہیں کہ جی میں اپنی فیملی کی ویل بینگ کے لیے خودکشی نہیں کرنا چاہوں گا, یا میرے فلاں گولز ہیں جو میں نے اچیو کرنے اس لیے میں خودکشی نہیں کرنا چاہوں گا, یا آپ کے سوشل ویلفیئر کے جو ٹاسکس ہیں اس کے لیے. جب آپ کا کوئی اکیگائی نہیں ہوتا, جب آپ کا کوئی پرپز نہیں ہوتا زندگی میں, جب آپ کا کوئی مقصد ہی نہیں ہوتا, تو آپ پھر وجودیت کے بحران کا شکار ہو جاتے ہیں.
تو آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ میرا یہ وجود کس لیے ہے, میری یہ ایگزسٹنس کس لیے ہے, میں یہ جو 70 کلو کا, 80 کلو کا, 90 کلو کا بندہ ہوں, یہ کس لیے ہوں. تو آپ کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ میں, پھر آپ جو ہیں وہ خودکشی کر لیتے ہیں, لوگوں پہ ٹرک چڑھا دیتے ہیں, بم بلاسٹ کر دیتے ہیں. تو جب تک آپ کی کوئی اکیگائی نہیں ہوگی, جب تک آپ کا کوئی مقصد نہیں ہوگا واضح, جب ہوگا ہی نہیں, جب آپ کمفرٹیبل ہو جائیں گے. اس میں ایک اور اہم بات انہوں نے کیا کہ جب آپ کمفرٹیبل ہو جاتے ہیں, جب آپ کمفرٹ زون میں چلے جاتے ہیں, بس چھوٹو یار زندگی گزر رہی ہے کہ سب کچھ اوکے ہو گیا, ٹھیک ہے, تو آپ کی زندگی میں چیلنجز ختم ہو جاتے ہیں. جب آپ کی زندگی میں چیلنجز ختم ہو جاتے ہیں تو پھر آپ ایگزسٹینشل کرائسس کا شکار ہو جاتے ہیں. اس لیے ہم نے جو شروع میں بات کی ہے کہ جو جاپانی دانشور ہیں, جو ان کے قدیم جو فلسفی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ آپ کبھی ریٹائر نہ ہو, آپ نے اپنی زندگی, وہ کہتے ہیں کہ آپ کی زندگی کا جو مقصد ہے یہ تلاش نہیں کیا جاتا, یہ دریافت کیا جاتا ہے. یہ بات شاید پہلے بھی ہوئی تھی کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ وہ کام ڈھونڈیں جن سے آپ کو خوشی ملتی ہے, آپ خوش ہوتے ہیں, اچھا کرتے ہیں, آپ کو وقت گزرنے کا پتہ نہیں چلتا, تو وہ آپ کا اکیگائی ہے. اس میں چیلنجز بھی آئیں گے آپ کو, تو چیلنجز ضروری ہیں ایگزسٹینشل کرائسس سے بچنے کے لیے. اب پرپز کیا ہوتا ہے؟ پرپز وہ وجہ ہوتی ہے جو آپ کو آپ کے بستر میں سے باہر نکالے اور کہے بھی یہ کام کرو. اب اسے ہی ہم پرپز آف لائف کہتے ہیں, اسے ہی ہم اکیگائی کہتے ہیں. ہیومر بہت ضروری ہے, مزاح بہت ضروری ہے زندگی میں. وہ کہتا ہے کہ زندگی بہت ایک سیریس قسم کی چیز ہے, مشکل قسم کی چیز ہے, تو آپ ہیومر کا سہارا لیں نیگیٹو سائیکلز اور اینگزائٹی سے بچنے کے لیے. آپ ہیومر کو اختیار کریں. جرمنی میں جب یہودی جو تھے انہیں گیس کے چیمبرز میں بند کر کے مار دیا جاتا تھا اور طرح طرح کے مظالم ان پہ کیے جاتے ہیں ہٹلر کی طرف سے, تو وکٹر ای فرینکل نام کا ایک بندہ تھا, اس نے میننگ آف لائف ایک کتاب میں لکھی ہے. وہ اگر آپ میننگ آف لائف میں انٹرسٹڈ ہیں تو وہ کتاب آپ کو پڑھنی چاہیے. اس کی بھی اس نے کوٹ ایک حوالہ دیا ہوا, کہتا ہے کہ وہ قیدی جو ان کنسنٹریشن کیمپس میں موجود تھے, اور کہتے ہیں کہ ان میں سے صرف ان کے بچنے کے چانسز سب سے زیادہ تھے جو اس قید خانے سے باہر اپنی زندگی کے پلان بنا رہے تھے. اب یہ بڑی اہم بات ہے, وہ ایک بہت بڑی مشکل میں پھنسے ہوئے تھے, زندگی موت کا سوال تو انہیں پتہ نہیں تھا بچنا ہے کہ نہیں, لیکن وہ کہتا ہے کہ وہ قیدی جن کے اس قید خانے سے باہر کے پلان تھے ان کے چانسز دا گریٹسٹ تھے. دا گریٹسٹ ایک ایڈجیکٹیو کی تیسری ڈگری ہے, تو گریٹسٹ چانسز. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری زندگی میں بھی جتنے مسائل آتے ہیں, جب ہماری زندگی میں کوئی مسئلہ آتا ہے تو ہم اسی میں گھس جاتے ہیں, اس سے نکلنا نہیں چاہتے ہیں یا اس ویشس سائیکل میں پھنس جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں ٹھیک ہے, ایک مسئلہ آ گیا ہے, ایک کھڈا آ گیا ہے, ایک پرابلم آ گئی, ایک ریلیشن شپ خراب ہو گیا ہے, ایک آپ کو گھاٹا پڑ گیا ہے, آپ کی دائیں ٹانگ ٹوٹ گئی ہے. تو کہتا ہے کہ زندگی یہ تو نہیں ہے نا, آپ کی ایک ٹانگ ٹوٹی ہے, باقی سارا کچھ تو سلامت ہے, اس سے باہر کے کچھ پلان بنائیں. آپ کا ایک ریلیشن شپ خراب ہوا ہے, ساری دنیا لوگوں سے بھری پڑی ہے, آپ ان کے ساتھ بنائیں. آپ کو ایک کاروبار میں گھاٹا ہے اور بہت سے ہیں. وہ کہتا ہے کہ اس مسئلے سے باہر نکل کے آپ کے جو پلانز ہوں گے وہ آپ کے اکیگائی, آپ کے پرپز آف لائف, آپ کی ویل بینگ, آپ کے خوشی کے لیول سب کے لیے بہت ضروری ہوگی. وہ کہتا ہے کہ اگر آپ کسی سے ناراض ہیں اور آپ کا دل کر رہا ہے کہ آپ اس کے منہ کے اوپر مکہ ماریں, کہتا ہے کہ بالکل ٹھیک ہے, آپ کو مارنا چاہیے, لیکن آپ جو ہیں جب بھی آپ کو ایسا فیل ہو آپ نے 3 دن انتظار کرنا. 3 دن کے بعد بھی آپ کو ایسا لگے کہ مارنا چاہیے, پھر جا کے مار دیں, تو
عام طور پر ایسا ہوگا کہ 3 دن کے بعد جو ہے آپ کی وہ کیفیت بدل چکی ہوگی. اور یہ صرف مکہ مارنے کے متعلق نہیں، جب بھی آپ غصے میں ہوں، جب آپ کوئی ایسی بات کرنا چاہیں کسی سے اور آپ غصے میں کرنا چاہیں تو کہتا ہے کہ اسے 3 دن کے لیے آپ جو ہے وہ پینڈنگ پہ ڈال دیں. ایک اس میں بات ہے کہ آپ کو گوئنگ ود دا فلو ہونا چاہیے. اب فلو کیا ہے، اس کی وہ ایک مثال ہے. تو وہ کہتا ہے کہ آپ اسکیئنگ کر رہے ہیں، برف کے اوپر وہ جو پھسلتے ہیں، پہاڑ کے اوپر سے نیچے آتے ہیں. تو کہتا ہے کہ آپ نیچے آ رہے ہیں، آپ کے ارد گرد جو ہے وہ سفید پاؤڈری برف جو ہے ادھر سے بھی نکل رہی ہے، ادھر سے بھی نکل رہی ہے. آپ اپنا بیلنس برقرار رکھتے ہوئے نیچے آ رہے ہیں. اور وہ کہتا ہے کہ جس دوران آپ اس ایکسپیرینس سے گزر رہے ہیں، آپ کو کوئی اور خیال نہیں آئے گا جو آپ کو پریشان کرے گا، کیونکہ آپ اس ایکسپیرینس میں ڈوبے ہوئے ہیں. تو جب آپ کسی ایکسپیرینس میں ڈوب جاتے ہیں تو اسے ہم کہتے ہیں فلو. بروس لی کا ایک کوٹ اس نے اسی کو مزید ایلیبوریٹ کرنے کے لیے دیا. وہ کہتا ہے کہ بی واٹر مائی فرینڈ، پانی کی طرح ہو جاؤ. اسے جس کیفیت میں بھی ڈالا جائے اسی کیفیت میں وہ اسی شکل میں وہ ڈھل جاتا ہے. تو آپ اسی ایکسپیرینس میں ڈوب جائیں اور ان ایکٹیویٹیز میں آپ ٹائم سپینڈ کریں جن سے آپ کو فلو کی فیلنگ آتی ہے. آپ لکھتے ہوئے فلو فیل کرتے ہیں، آپ ڈانس کرتے ہوئے فلو فیل کرتے ہیں، آپ کوئی دیگر کام موسیقی سنتے ہوئے فلو فیل کرتے ہیں، شاعری پڑھتے ہوئے یا لکھتے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. وہ کہتا ہے کہ آپ ان ایکٹیویٹیز کی لسٹ بنائیں. تو جب تک آپ وہ نہیں بنائیں گے اس وقت تک آپ فلو میں نہیں جا سکیں گے. اور پھر ایک اور بات کرتا ہے کہ آپ کا جو کمفرٹ زون ہے اس سے تھوڑی سی مشکل چیز اپنے آپ کو دیں اور ایسے ٹاسک آپ کمپلیٹ کریں. وہ کہتا ہے کہ زیادہ مشکل بھی نہ دے لیں کہ جو آپ سے کام ہو ہی نہ ہو، بہت آسان بھی نہ ہو کہ جس سے آپ بوریت کا شکار ہو جائیں. اپنے کمفرٹ زون سے تھوڑا سا ایکسٹرا ٹاسک جو ہے وہ دیں اپنے آپ. اس میں ایک بڑی اہم بات ہے، وہ یہ ہے کہ ملٹی ٹاسکرز جو ہوتے ہیں وہ پروڈکٹیو نہیں ہوتے. آج کل ہم سب کی عادت ہے کہ ہم نے یہ کام پکڑا ہوا ہے، وہ کام پکڑا ہوا ہے، 10 کام ہم ایک ٹائم پہ کر رہے ہیں، موبائل بھی دیکھ رہے ہیں، سارا کچھ. وہ کہتا ہے کہ ملٹی ٹاسکرز آر لیسٹ پروڈکٹیو. آپ ایک ٹائم میں ایک ہی کام پہ کنسنٹریٹ کریں تو اس بات کے زیادہ امکان ہے کہ آپ فلو کی صورت میں جا سکتے ہیں، فلو میں داخل ہو سکتے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ ہم کس طرح سے اپنے برین کو جو ہے فوکس کر سکتے ہیں ایک ہی ٹاسک پہ رہنے کے لیے. تو اس میں یہاں پہ انہوں نے کچھ ٹپس دی ہیں. یہ ہے کہ صبح جب اٹھیں آپ تو 1 گھنٹہ کسی بھی قسم کی کوئی سکرین نہ دیکھیں، چاہے وہ ٹیلی ویژن ہے، کمپیوٹر ہے، موبائل ہے. اور جب آپ نے رات کو سونا ہے تو سونے سے گھنٹہ پہلے بھی کسی قسم کی کوئی سکرین آپ نہ دیکھیں. اور ہفتے میں 1 دن ایسا رکھیں جب آپ ٹیکنالوجی کے روزے پہ جائیں، ٹیکنالوجیکل فاسٹنگ، یعنی اس دن آپ موبائل، ٹیلی ویژن، کمپیوٹر کچھ بھی نہیں آپ استعمال کریں. اور اپنے مائنڈ کو ٹرین کرتے رہیں کہ آپ پریزنٹ مومنٹ میں یا لمحہ موجود میں آنے کی کوشش کریں، بجائے اس کے کہ آپ ماضی میں کھوئے رہیں یا مستقبل کی پریشانیوں سے پریشان ہوتے رہیں. اور ایک اور بڑی اہم بات ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب آپ اپنے فلو والے کام ڈھونڈ لیں تو اپنے جو کام ہیں انہیں، اپنی جو ایکٹیویٹیز ہیں انہیں گروپس میں ڈیوائیڈ کریں اور ہر گروپ کو ایک خاص ٹائم دیں، خاص پلیس دیں. اس نے یہ مثال کیا کہ آپ کوئی آرٹیکل لکھنا چاہتے ہیں. اب آرٹیکل لکھنا ایک مشکل کام ہے، اس کے لیے ریسرچ کرنی پڑتی ہے، نوٹس بنانے پڑتے ہیں، اس کے بعد لکھنا پڑتا ہے، پھر اس کو ایڈیٹنگ کرنی پڑتی ہے اس کی، یہ سارا کچھ. وہ کہتا ہے کہ آپ ایک ساتھ کرنے کی کوشش کریں گے، ہو سکتا ہے نہ ہو. تو آپ ایسے کریں کہ آپ جو ہے وہ صبح کا ٹائم جو ہے ریسرچ اور نوٹس بنانے کے لیے رکھ لیں. ریسرچ کیا، آپ نے نوٹس بنا لیے، پھر آپ اسے چھوڑ دیں. دوپہر کو آپ لکھنے کے لیے رکھ لیں کہ وہ آرٹیکل آپ نے لکھ لیا. اب شام کا ٹائم جو ہے یا رات کو آپ جو ہے اسے ایڈٹ کر لیں اور پروف ریڈ کر لیں. تو کہتا ہے کہ آپ کے جو روٹین ٹاسک ہیں ان کے بنڈل بنا لیں. مثال کے طور پر آپ نے ای میلز کے جواب دینے ہیں تو 1 گھنٹہ نکال لیں، اس میں ای میلز کے جواب دے دیں ساری کے. آپ نے فون کالز کرنی ہے
प्लम्बर को कॉल करनी है, फलां को कॉल करनी है, जिसको भी कॉल करनी है, बिजनेस पार्टनर को करनी है, 1 घंटा कॉल्स के लिए आपके पास लिस्ट होनी चाहिए। 1 घंटा आधा घंटा जितना भी लगे सारी कॉल जो है वो एक ही दफ़ा कर ले, सारा दिन बार बार आप डिस्ट्रैक्ट ना हो। तो जो आर्टिस्ट फ्लो में जाते हैं, पेंटर्स या दीगर लोग जो है वो 2 चीज़ों का ख़ास ख्याल रखते हैं। एक तो उनकी कोशिश होती है कि वो अपने एनवायरनमेंट को कंट्रोल रखें, और दूसरा जो है वो डिस्ट्रैक्शंस से बचते हैं। वो इस तरह का माहौल बनाते हैं कि जहाँ पे उन्हें कोई आगे डिस्ट्रैक्ट ना कर सके जब तक कि वो काम कर रहे हैं। इसने बड़ी एक हैरान कुन बात बताई कि 17 साल की एक लड़की थी, ओलंपिक में 1988 के उसने गोल्ड मेडल जीता था, और उससे जब पूछा गया कि तुम्हारी कामयाबी के पीछे राज क्या है, तो उसने कहा जी मैं रोज़ाना 2 घंटे मेडिटेशन करती हूँ। उससे फोकस जो है वो मेरा इतना ज़्यादा डेवलप हो गया है कि मैंने गोल्ड मेडल जीत लिया था ओलंपिक्स में। मेडिटेशन हमारे दिमाग में अल्फा ब्रेन वेव्स को जनरेट करती है, बिल्कुल उसी तरह की वेव्स होती हैं जो अब सोने से ठीक चंद लम्हे पहले हमारा दिमाग जनरेट करता है, या जब हम सर्दियों की धूप में सूरज में लेटते हैं उस वक्त हमारा दिमाग जनरेट करता है, या जब हम शदीद ठंड में एक हॉट बाथ लेके निकलते हैं उस वक्त हमारा माइंड जनरेट करता है। तो जब हम कामयाबी से मेडिटेशन करना शुरू कर देते हैं तो हमारा ब्रेन जो है वो डेली बेसिस पे ऐसी अल्फा वेव्स को जनरेट करता है। वो कहते हैं कि दुनिया में हैप्पीएस्ट लोग वो नहीं हैं जो सबसे ज़्यादा अचीव करने वाले होते हैं, बल्कि वो हैं जो कि अपना ज़्यादा वक्त स्टेट ऑफ फ्लो में गुजारते हैं। इसका हम पहले जिक्र कर चुके हैं। अब फ्लो को हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं अपनी इकिगाई को स्ट्रेंथन करने के लिए, डेवलप करने के लिए, तलाश करने के लिए। वो कहता है कि आप अपनी इकिगाई के फ्लो को पाने के लिए उन तमाम एक्टिविटीज़ को लिखें जो आपको फ्लो में लेके जाती हैं, और फिर अपने आप से सवाल करें कि इन एक्टिविटीज़ में क्या चीज़ कॉमन है, और ये भी सवाल करें कि क्या आप बॉडी की मूवमेंट से ज़्यादा फ्लो में जाते हैं या थॉट से, माइंड की मूवमेंट से आप ज़्यादा। مثلا कुछ लोग डांस करके फ्लो में चले जाते हैं, कुछ लोग जो हैं वो फलसफे को पढ़ के सोच के फ्लो में चले जाते हैं। वो कहता है कि आप इसको डिटरमिन करें कि आपका फ्लो बॉडी वाला फ्लो है या थॉट्स वाला फ्लो है। और इसके अलावा कहता है कि नई चीज़ों को भी ट्राई करते रहें, नए तजर्बात, नए एक्सपीरियंसेस, तो जिन से आप फ्लो में जाएं उनको आप अडॉप्ट करते चलें।